नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना अज़मत, एडवोकेट प्रोग्राम कानून और इंसाफ ज़र न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में बहुत से कवानीन को डिस्कस करते हैं और हम सीखते हैं कि हमें रियासत कौन कौन से कवानीन मुहैया कर रही है। तो आज का प्रोग्राम हमारा थोड़ा स्पेशल है और उसकी वजह यह है कि हम आज बहुत ही स्पेशल कवानीन को डिस्कस करने लगे हैं। प्रोग्राम में हम आज डिस्कस करेंगे एक वर्ड जो हम अमूमन सुनते रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम अपने प्रोग्राम में समझेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या और ये हमें कैसे कैसे मुहैया हो रहे हैं और हमने इसके साथ कैसे डील करना है। तो हमारे प्रोग्राम में एज़ यूजुअल हमारे साथ हमारी को होस्ट है मैडम अलमास बाबर साहिबा, जो आज हमारे साथ कवानीन को डिस्कस करेंगी। तो सबसे पहले मैडम आपको हम अपने प्रोग्राम में, बल्कि आपके ही प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। तो कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तो हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हर जगह फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है और हमारे ऑडियंस को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से राइट्स हैं जो हर जगह डिस्कस किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि उनके बुनियादी हकूक़ क्या हैं। तो इसी सिलसिले को गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये बताएं कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, जिसका हर जगह चर्चा हो रहा है। आप कहीं भी कोई टीवी शो लगा लें, कुछ भी लोग भी बातें कर रहे होते हैं तो ये डिस्कस हो रहा था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो हमें ये राइट डिप्राइव हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स कहते किसको हैं, ये हमें थोड़ा सा समझा दें आप। कुछ ऐसे राइट्स जो बुनियादी तौर पे हम लोग जिसको ओन करते हैं, क्लेम कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, और किसी भी इंसान को वो बुनियादी हकूक़ ऐसे होते हैं जिनको हर सूरत दिए जाना होता है, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स तो क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं और कंट्री लेवल पे भी। अच्छा, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो वो शायद ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी रियासत जो है वो अपने आइन के ज़रिए हमें हकूक़ दे रही है। जी बिल्कुल, और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि 1956 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये फंडामेंटल राइट्स मौजूद थे। उसके बाद 1962 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स को जो है ख़त्म वो कर दिया। एग्जैक्टली सस्पेंड कर दिया गया। बाकी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसमें कंटिन्यू रहे। लेकिन जो बिल्कुल। अभी हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तमाम फंडामेंटल राइट्स को संभल किया गया और कंटिन्यू है वो। ये आपने बहुत एक बारीकी की बात कर दी है कि 1962 के लॉज में वाकई ये मैंने भी कहीं पढ़ा था और अभी मुझे रिकॉल हो रही है अपनी मेमोरी कि 1962 के में बहुत से राइट्स हमारे सस्पेंड हो गए थे, जी बिल्कुल। जो कि फिर 1973 में हमें दोबारा से मिले। तो अभी 1963 के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आम फहम लोगों के लिए आसानी के लिए अगर हम बताएं कि अभी तो हमारे मुल्क में 1973 का कानून राइज है और वही चल रहा है। तो 1973 के कानून में ऐसे कवानीन कौन से हैं या ऐसे कौन से आर्टिकल के ज़रिए हमें राइट्स दिए गए हैं जो हम पे इम्प्लीमेंट होते हैं, जो हम अपनी रियासत से ले सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर गारंटी दे रहा है किसी भी राइट की हम लोगों को, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि वो एक ऐसी गारंटी होती है जो हर सूरत हमें मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सर फहरिस्त हैं और वो बुनियादी हकूक़ हैं जो एक आम शहरी को दिए जाते हैं, जो कि सस्पेंड नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके 280 आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट्स तो आती रहती हैं, तो उसमें लेकिन आर्टिकल्स इसके टोटल 280 ही हैं। इसमें एक प्रॉपर पूरा एक चैप्टर है जो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है और इसमें कुछ ऐसे राइट्स हैं हमारे जो किसी भी सूरत सस्पेंड नहीं किए जा सकते। लेकिन जैसे कुछ राइट्स दिए जा रहे होते हैं तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो कुछ ऐसी एमरजेंसीज डिक्लेयर हो जाती हैं। जैसे खुदा न खास्ता मुल्क में कोई ऐसा माहौल बन जाए कि अब जैसे सपोज राइट ऑफ मूवमेंट है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी वक्त जा सकते हैं। एग्जैक्टली राइट ऑफ मूवमेंट को उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, वो भी हमारी वेलफेयर के लिए कि हम लोग
آزادانہ اس طرح سے پبلک پلیس پہ اگر موو کریں گے تو وہ ہماری جان کا خطرہ یا ہماری صحت کے لیے خطرناک ہوگا، تو اس کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے ان دا کیس آف ایمرجنسی. ادروائز اس طرح یہ جو رائٹس ہیں، یہ بنیادی حقوق ہیں، ہر انسان کا حق ہے، ان کو لوگوں کو دیا جاتا ہے اور یہ اسٹیٹ کی رائٹ آف رسپانسبلٹی ہوتی موومنٹ ہے. مطلب آپ کہیں نقل و حرکت پہ پابندی نہیں لگ سکتی، کہ وہ آپ کا بیسک حق ہے کہ آپ کہیں بھی اپنی مرضی سے جا آ سکتے ہیں. یہ ہمارا لیکن بیسک کورونا میں ایکسیپشن ملی. نہیں، ایک اور ایکسیپشن بھی اس میں تو ہے. جیسے اب بہت سے اس طرح کی جگہ ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اور عام انسان کا وہاں جانا جو ہے وہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے اچھا نہیں ہے، تو وہ ان جگہوں پہ ہماری ریسٹرکشنس تو آبویسلی ہوتی ہے. لیکن ادروائز جیسے اب سپوز اگر کوئی سندھ سے بندہ آ رہا ہے پنجاب، تو آبویسلی اس کو نہیں روکا جائے گا. اس کو رائٹ آف موومنٹ ہے کہ وہ کیونکہ پاکستان کا سٹیزن ہے تو وہ موو کر سکتا ہے اور آزادانہ موو کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک رائٹ جو بہت زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اکثر کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کی جان نہیں لے سکتا. لبرٹی ہوتی ہے، لائف کی لبرٹی ہونی چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہمیں لبرٹی آف لائف کا رائٹ دیتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا کہ یہ کیا رائٹ ہے اور اس کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے عوامل ہیں جس کے تحت یہ رائٹ آف لائف جو ہے آپ کا ڈپرائیو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، کوئی کسی کی زندگی نہیں لے سکتا. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہی ہے. کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کی زندگی سے محروم نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن نے بھی اس چیز کی گارنٹی لی. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، سپوز جیسے اب کرمنل کیسز میں لوگ آ جاتے ہیں اور اس میں ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک ایکسیپشن میں چیزیں آ جاتی ہیں. اب جیسے اس کو ہم ایسے ایگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں اپنے آڈینس کو کہ ایک بندے پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن لا ہمارا کیا کہہ رہا ہے کہ اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہی کرنا ہے. اور دوسرا اس کو کیا رائٹ دے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگا ہے. یہ رائٹ آف اس کا لبرٹی بھی ہے، رائٹ آف نالج بھی ہے، تاکہ وہ اپنے لیے کچھ ڈیفینس کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لائف آف لبرٹی، جو رائٹ آف لبرٹی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں گے کن صورتحال میں ڈپرائیو ہوگا، تو مجھے ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر کسی پہ کرمنل ایف آئی آر ہوتی ہے فار سپوز کہ جس کی ڈیتھ پینلٹی ہے، بعد میں وہ کیس پروو ہو جاتا ہے اور وہ ڈیتھ پینلٹی ایگزیکیوٹ ہونی ہوتی ہے، تو ان سچویشنس میں اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی کی رائٹ آف لائف کو وہ ختم کر جی سکتا ہے، بالکل. اس کو سزائے موت دے سکتی ہے. تو اگلا میں آپ سے ایک رائٹ ڈسکس کرنا چاہوں گی جو بڑا مزے کا مجھے لگتا ہے، اور میں اس پہ اکثر بولتی بھی ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ انسان کو ہونی چاہیے. وہ جو اپنے ایکسپریشنز ہے یا اپنے خیالات ہیں وہ ایکسپریس کر سکے. تو یہ کون سا رائٹ ہے، اور یہ اگر ہم عام فہم لفظوں میں اس کو سمجھانا چاہیں تو وہ ایسی کون سی سچویشنز ہیں جس میں فریڈم آف اسپیچ آپ کی ختم بھی ہو سکتی ہے، اور فریڈم آف اسپیچ کو کیسے ہمیں یوز کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہم لوگوں کو بولنے کا جو حق ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے، انٹرنیشنل لاز بھی دیتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشنس وہ ہم سے نہیں لیے جا سکتے. لیکن اس طرح کی کوئی بھی بات جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو جائے، جیسے بہت سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر ایک مجلس میں ہیں، کسی جلسے میں ہیں یا کسی گیدرنگ میں ہیں، تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے تو وہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت بھی الاؤ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ہمارا تو مذہب بھی مسافات کا آپ کو پتہ ہے کہ دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے باقاعدہ کہ ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکالی جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور ہر بندے کو اب جیسے فریڈم آف ریلیجن ہے، اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں مختلف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ان کو گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے عقائد کے مطابق عبادات کر سکتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ پراپر ویلیو کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کیا جاتا کوئی بھی ایسے ڈیروگیٹڈ ریمارکس یا کوئی بھی ایسی بات جس سے کسی دوسرے مذہب کی
یا کسی دوسرے انسان کی دل آزاری ہو جائے تو یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے کہ سب کو مذہبی جو ان کی مذہبی عبادات ہیں اس کو سیاسی طور پہ بھی پریکٹس کرنے ہاں کی جی ہاں یہ جی فریڈم ہونی ہاں چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو فریڈم آف اسپیچ میں ایک چیز میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. جی. اگر میں اس میں تھوڑی غلط ہوئی تو آپ مجھے نا کریکٹ کر لیجیے گا. کہ آپ نے بھی کہا کہ ہیٹڈ آرگیومنٹس نہیں ہونے چاہیے, ہیٹڈ اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ہیٹڈ اسپیچ اور ہیٹڈ آرگیومنٹس ہوتے ہیں تو اس پہ پھر ہماری گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے, اسٹیٹ ایکشن لے سکتی ہے, اور اس پہ ہمیں بالکل ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے بالکل کہ ایسا آپ نے ہے. فلانے ٹائم پہ فلانی جگہ تقریر کی یا کوئی ایسے آرگیومنٹس کیے جس سے آپ نقص نے امن کا خطرہ ہوا یا لوگوں کو کی دل آزاری ہوئی یا کسی اسپیسیفک طبقے کی دل آزاری ہوئی. ہاں جیسے ہم یہ بلاسفیمی کے لاز ہیں کہ کسی بھی مذہبی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ میں آپ کسی کے بھی اگینسٹ بولنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں بالکل ایسا ہی میں, ہے. اور آپ کسی کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں. تو یہ چیزیں واقعی ہمیں الاؤ نہیں ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک لا جو ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے, ہمارے اس میں آرٹیکلس میں بتایا گیا ریپروسپیکٹیو پنشمنٹ کے اگینسٹ. وہ کیا لا ہے اور اس کو عام فہم ہمارے ناظرین کے لیے عام لفظوں میں آپ ہمیں اگر سمجھا دیں کہ اس میں کیا ایسا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ رائٹ پرووائڈ کیا گیا ہے. دیکھیں بیسکلی ریٹرو سے یہ ورڈ نکلا ہے. ریٹرو کا مطلب ہے پاسٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو آسان فہم میں سمجھانے کے لیے میں ایسے بتا سکتی ہوں کہ ابھی جیسے 2024 ہے, آج کوئی بھی قانون پاس ہوتا ہے 2024 میں, تو کوئی بھی ایسا اوفینس جو آج سے 2 سال پہلے, 6 مہینے پہلے یا 10 سال پہلے اگر کمٹ ہوا ہے, تو اگر آج ایک لا بن گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو یہ سزا ملے گی, تو وہ پاسٹ میں ہوئے ہوئے جو کرائمز ہیں ان پہ انفورس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. مطلب اگر آج کوئی لا بنا ہے اور 6 مہینے پہلے کسی چیز پہ کوئی لا نہیں تھا, تو اس پہ ابھی اس لا کے اس وقت کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے تو وہ اس کرائم کی پنشمنٹ آج کے لا کے ذریعے نہیں ملے گی. یہی آپ جی, پاسٹ جو ہے نا, پاسٹ میں کیا گیا جو کرائم ہے, اگر لا اس وقت موجود کوئی اور ہے اور نیا لا اب بھی ایگزسٹ, ایک نیا لا بن گیا اور ایگزسٹ کر رہا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک قانون بن گیا ہے کہ یہ پروسیس ہوگا, یہ پنشمنٹ ہوگی, تو ماضی میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس پہ بھی وہ لاگو ہو جائے گا, امپوز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم کسی ریاست کا پارٹ بنتے ہیں, کسی ریاست کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہ ریاست جیسے ہمیں بہت سی لائبلٹیز بھی دیتی ہے, بہت سے رائٹس بھی دیتی ہے. اس میں ایک ہم پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان رائٹس کا یوز اچھا کریں. یہ اس رائٹس جو ہمیں رائٹ ریاست نے دیا ہے اس کو ہم ریاست کے اگینسٹ نہ یوز کریں. بالکل وائلیشن تو نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. کوئی بھی معاشرہ تبھی ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے, ایک ہیلدی معاشرہ بن سکتا ہے, امن و امان قائم ہو سکتا ہے جب ہم ایک ان جو لاز ہیں انہیں اوبے کریں اور ان کو پراپر ایک اچھی طرح سے یوز کریں تاکہ ہم ایک میسج بھی کنوے کر سکیں پوری دنیا کو. جیسے ہم مختلف ممالک کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب یورپی یونین اور جب ہم امریکہ اور اس طرح کے ترقی یافتہ ملکوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ریاست جو ہے اپنے شہریوں کو کے حقوق کو ایسے پروٹیکٹ کرتی ہے, ویسے کرتی ہے. تو کیا ریاست کا ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حقوق کو یقینی بنائے, یا ہم پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو اپنے حقوق کے لیے بھی بہتر ہیں اور کسی دوسرے کے حقوق کو بھی خراب نہ کریں؟ دیکھیں یہ ذمہ داری تو اسٹیٹ کی ہے کہ اپنے سٹیزنس کو پراپر ان کے رائٹس دے اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن بھی کرے. اور یہ اس کو انتہائی یہ ایک سینسٹیو بات ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹیشن بھی کروائے کہ کسی کے رائٹس کی وائلیشن نہ ہو. اب جیسے رائٹ آف ایجوکیشن ہے, ہر بچے کا, ہر بندے کا حق ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکے. تو کچھ اس طرح کی سچویشنز ہوں کہ ایک انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا, تو یہ ایک غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ رائٹ وہ رائٹ ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. تو ہمارے اسٹیٹ کو اس طرح کے میجرمنٹس کرنے چاہیے کہ کہیں پہ بھی اس بات کی نفی نہ ہو سکے, اور کہیں پہ کیونکہ وہ ایک گارنٹی دے رہا ہے کہ رائٹ آف ایجوکیشن سب کو حاصل ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا.
ایسے سبب پیدا کرنے چاہیے, ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایزیلی ہر کوئی اپنا یہ ایجوکیشن کا رائٹ جو ہے اس کو انجوائے کر سکے. بالکل ٹھیک. رائٹ آف ایجوکیشن تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ترقی پذیر ملکوں میں ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں کہ واحد ایسی چیز ہے جس سے وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو ہم نے اکثر دیکھے کہ بچے جو ہیں وہ, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی, کہ بچے بہت ذہین ہوں اور آگے پڑھنا چاہتے ہوں, اور اکثر یونیورسٹیز میں جس کورس پہ وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ان کی فی کا پرابلم ہوتا ہے, وہ نہیں لے سکتے. تو یہ واقعی ریاست کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ رائٹ آف ایجوکیشن کے لیے بھی کام کرے. تو ایک اور رائٹ ہے, بڑا اچھا رائٹ میں اسے مجھے لگتا ہے کہ فریڈم آف بزنس ٹریڈ. یہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے کہ وہ یہ بھی رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی مرضی کا بزنس کر سکتے ہیں. جی بالکل, ہر بندے کو یہ فریڈم ہے کہ وہ جو بھی بزنس کرنا چاہے, تجارت کرنا چاہے, وہ کر سکتا ہے. کوئی بھی کسی قسم کا بزنس, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ یہ بزنس نہیں کر سکتے. وہ اگر اس طرح کی کیٹیگری, ابھی جیسے ہمارا ملک ایک اسلامک جمہوریہ ملک ہے نا, تو اگر یہاں پہ کوئی سپوز شراب بیچنے کا بزنس کرنا چاہے گا تو وہ تو الاؤ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ ہماری مکمل طور پہ ہمارا جو ایک نظریہ ہے اس کے خلاف ہے. ہمارے ہاں تو شراب پینا حرام سمجھا جاتا ہے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اور اس لیے اگر وہ بزنس کوئی کرنا چاہے گا تو آبویسلی وہ نہیں کر سکتا. FIR درج ہو سکتی ہے. ہاں جی, لیکن ہاں اس میں بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتی ہوں, اس میں بھی ہمارے پاس ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ اگر exception ہے. اگر جی وہ ان کو لائسنس گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, کسی بھی بندے کو اتھرائزڈ ہوتا ہے, جیسے بہت سے فارنرز آتے ہیں ہمارے ملک میں وزٹ کے لیے, کیونکہ وہ تو ہمارے ملک کے شہری نہیں ہیں, وہ تو ان کو تو ان کے اکثر دین میں بھی نہیں ہوتا کہ ان شراب پابندی. اگر وہاں پہ آپ کو ایک لائسنس ہولڈر آپ ہیں تو آپ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں یہ بات سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ مختلف سیکٹ سے جو لوگ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں, ان سب کو فنڈامنٹل رائٹس انجوائے کرنے کا حق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ایک ایسا بندہ اگر اس طرح کا کام کرنا چاہے گا جو کہ مسلم نہیں ہے اور اس کے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے, تو وہ ان کو پھر اس طرح کی پرمیشن مل جاتی ہے. بالکل صحیح. تو ایک اور رائٹ جو میں کیونکہ پڑھ رہی تھی آج دن کو, تو میں نے اس میں ایک رائٹ دیکھا جو مجھے بڑا اپیل کیا. میں نے سوچا کہ آج ہم اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. وہ یہ رائٹ ہے کہ آپ کسی کو جو ڈبل جیوپرڈی کا رائٹ ہے, مطلب آپ کسی کو ایک ہی کرائم میں 2 دفعہ پنش نہیں کر سکتے. تو اس کو تھوڑا سا ناظرین کی سہولت کے لیے ایکسپلین کر دیجیے گا کہ وہ کون سا قانون ہے, وہ لا ہے جو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے. آرٹیکل 13 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا بیسکلی, جو کہ ڈبل جیپرڈی یا سیلف انکریمنیشن کو ڈیل کرتا ہے. اور اس میں 2 طرح سے یہ جو قانون 2 قوانین کو یہ ٹچ کرتا ہے. اگر ہم ڈبل جیپرڈی کی بات کریں گے تو یہ CRPC کی سیکشن 403 کو ٹچ کرتا ہے, اور مطلب اس کا آسان الفاظ میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی. جیسے زرداری صاحب والا کیس ہم سب کے سامنے 10-12 سال انہوں نے جیل کاٹی, اور اس کے بعد جب وہ باہر آئے تو اس پہ بہت زیادہ کیسز بننا شروع ہو گئے, اور تو اسی رول کے تحت جو ہے نا ان کو ریلیز کیا گیا تھا. اچھا, اس میں ریویژن اور جو اپیل ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ کنٹینیوٹی آف دا کیس ہوتی ہے. یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک کے جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتی. اور جو سیلف انکریمنیشن ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی, جیسے اس میں ایسے اسٹیٹمنٹس آ سکتے ہیں جو کہ کنفیشن کے زمرے میں بھی آتے ہیں, تو اس کو قانون شہادت ہے ہمارا ایک قانون, اس کی آرٹیکل 38 اور 39 ڈیل کرتی ہے. فریڈم فار سلیوری, کسی کو بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس میں تو بلکہ چائلڈ لیبر کا بھی ایک میں بتانا ضرور چاہوں گی کہ بہت سے اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے بہت سے لوگ خود آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ جو ہے یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, تو چائلڈ لیبر تو یہاں پہ بہت زیادہ بینڈ ہے اور اس پہ تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام اگر ان کی جان کو خطرہ ہو جس سے, تو وہ بھی ان سے نہیں لیا جا سکتا. یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے رائٹ آف ایکویلٹی ہے, ہر انسان کو ایکویلٹی دی جاتی ہے, اور ڈگنیٹی کا رائٹ ہے ہمارا. کسی کی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ کسی کی ڈگنیٹی پہ کویسچن مارک لگا دیا جائے, یا کوئی ایسی بات کہ کسی کو اپنی ڈگنیٹی
جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی بھی محسوس ہو، یہ رائٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں دے رہا ہے. اور جیسے رائٹ ٹو ورک تو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں. رائٹ آف پرائیویسی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں دے رہا ہے، اور فریڈم ہے ہر طرح سے ہمارے معاشرے میں ہمیں، جو ہم ایک اچھے طریقے سے بالکل ذہن پہ کسی قسم کا خوف طاری کیے بغیر انجوائے کر سکتے ہیں وہ آزادی. اچھا، یہ رائٹ ڈسکس کرتے ہوئے آپ نے ایک بڑا خوبصورت رائٹ ڈسکس کیا ہے جی جو آپ نے بتایا ایکویلٹی آف سٹیزنز. جی تو یہ تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن میں یوزلی اس کو معاشرے میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتی کہ جو کسی ہائی آفیشیل ہیں وہ ایکول نہیں آتے. جیسے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے پولیٹیشینس کو بہت سے ایسی ایکسیپشنس مل جاتی ہیں ان کو. جیسے ابھی نواز شریف کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت ملی. تو کیا اس سے ہمارا یہ رائٹ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ عام سٹیزنس کو تو اجازت نہیں ہے؟ ہم کورٹ میں دیکھتے ہیں کوئی ایسا کرمنل اپنے علاج کے لیے اپلیکیشن فائل نہیں کر سکتا جو کہ مجھے باہر بھیج دیا جائے اور میں باہر اپنا علاج کراؤں گا اور پھر اس کے بعد کورٹ میں سرنڈر کر دوں گا. تو یہ ایکویلٹی ہمارے معاشرے سے کیوں ختم ہوئی ہوئی ہے، اور اس کو یہ رائٹ امپلیمنٹیشن اس کی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر ہم ایکویلٹی کو دیکھ کے بات کر رہی ہوں تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایکول بات نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایکسیپشن ہے. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، ہمارے جو آفیشلز ہیں، کیونکہ وہ سرو کر رہے ہوتے ہیں ملک کے لیے، تو ان کو اسپیسیفک تھوڑا ایکسیپشن دی جاتی ہے. یہ چیزیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لیکن میں شامل اس سے ہیں. تھوڑا سا آپ سے ڈفر کروں گی کہ ان کو اگر ایکویلٹی آف سٹیزنشپ ہے تو اس میں ہم سب کو ایکول اسٹیج پہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی سزا یافتہ مجرم ہے اس کے اوپر وہی قوانین لاگو ہونے چاہیے جو کہ ایک ہائی آفیشل پہ لاگو ہو رہے ہیں اور ایک عام بندے پہ. تو پھر تو یہ کانسٹیٹیوشن کو ہی ڈینائی کرنا ہو گیا. اس کا تھوڑا سا سینیریو یہ بھی جاتا ہے کہ جب ہم پالیٹکس کی بات کرتے ہیں یا اپنے ہائی آفیشلس کی بات کرتے ہیں، ایک عام بندے پہ جس وقت کوئی بھی کرائم امپوز ہو رہا ہوتا ہے یا ایف آئی آر وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ دو پارٹیز کے بیچ کا ایک معاملہ ہوتا ہے. جبکہ ہمارے جب پولیٹیشینز انوالو ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ وہ ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے، پولیٹیکلی ان کو انوالو کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ چیز جب کانسٹیٹیوشن بنا، یہ چیز مد نظر اس چیز کو رکھا گیا کہ یہ جو پولیٹیشینز، کیونکہ یہ سرو کرتے ہیں ملک کے لیے، خدمت کرتے ہیں، تو ان کو ایکسیپشنز دی جاتی ہیں. اچھا، ایکسیپشنز دی جاتی ہیں وہ الگ ٹاپک ہے. جی ان سے ہم عام جو شہری ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی. پھر ہمیں کلائنٹ آ کے کہتے ہیں کہ جناب ان کو اس کیس میں ایکسیپشن اتنی بڑی مل گئی تھی تو آپ وہی ایکسیپشن ہم پہ امپلائی کریں. جیسے اگر نواز شریف کو باہر اجازت ملی علاج کے لیے جانے کی تو ہم سب کو پتہ ہے ایسی ہی ایک کلائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اور وہ کہتا ہے کہ میں دل کا مریض ہوں، مجھے آپریٹ کرانا ہے اور مجھے بھی باہر جانا ہے، تو مجھے بھی ایکسیپشن دلوائی جائیں. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ جو پولیٹیشین کو ایکسیپشن کورٹ نے دی ہے وہ ہم عام بندے کو کیسے دلائیں. یہ تو پھر سمجھنے کی بات ہے پبلک کی کہ وہ لوگ جو ملک کے لیے سرو کر رہے ہیں وہ اتنے عام لوگ نہیں ہوتے، تو انہیں ایکسیپشنز ملتی ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تقریباً تمام فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کر لیا ہے کہ بنیادی حقوق کیا ہیں. گو کہ میں آپ کی اس بات سے اتنی زیادہ ایگری نہیں ہوں کہ پولیٹیشینس کیا اس ملک کی سٹیزنز زیادہ ہیں اور ہم نہیں ہیں. یہ میری اوپینین نہیں ہے، یہ میں وہ ڈسکس کر رہی ہوں جو کانسٹیٹیوشن میں ایکسیپشنز ہیں. ہم نے آج تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ ہمارے آڈینس کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو سکے کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اسٹیٹ نے جو انہیں دیے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو امپوز کروا سکیں اچھے طریقے سے، لوگوں کو وہ رائٹس اویلیبل ہو سکیں. لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں جو کہ سٹیزنس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. سٹیزنس کو، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایکسیپشن ہے تو کیوں ہے، تو اس کو ہم فالو کریں. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تمام فنڈامنٹل رائٹس کو تقریباً ڈسکس کر لیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ کون سے ایسے حقوق ہیں جو کوئی ریاست ہمیں فراہم کرتی ہے اور کون سی ایسی لائبلٹیز ہیں جو ہمیں پوری کرنی چاہیے. بنیادی انسانی حقوق بہت ضروری ہیں اور یہ تقریباً تمام لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے کون سے حقوق ہیں جن سے آپ دوسرے بندوں کو روک سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا حق ہے اور آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.
ہیں.